नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सात तबलीग कॉलेज की तरफ से वीडियोस और असबाक के सिलसिला जारी है। आज का मौजू है मौसमी तगय्युरात में मौसमी फलों से तिब्बी इमदाद देना हासिल करना और मौसमी फलों से तिब्बी फवायद हासिल करना। मौसम के लिहाज से अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन फलों को पैदा फरमाता है वो इंसान की जिस्मानी ज़रूरियात को, ज़ाया शुदा कुव्वतों को, नमकियात को और उन एलिमेंट्स और उन मादनियात को जो जिस्म में ज़रूरी होती हैं उन्हें मुहैया कर। ये हमारा तसव्वुर है या हमारी तक़सीम है, ये गर्म है, ये ठंडा है, ये मुनासिब नहीं। तो चले ये एक तक़सीम है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस मौसम में जिस फल को पैदा फरमाता है और जो जिस मौसम में जिस ग़िज़ा और खुराक को वो हमें देता है उसमें मौसमी लिहाज से बेशुमार फ़वाइद। कुरान करीम में फलों को खास अहमियत दी गई। जन्नतियों के बारे में आता है कि वफ़ाकिहतुम मिम्मा हस्बे ज़ायका, जिनकी जरूरत होगी ऐसे फल। वलहमि तैरिम मिम्मा यश्तहून, उसके बाद गोश्त, यानी खाने से पहले फलों का इस्तेमाल तबीयत और इंसानी सेहत के ऐन मुताबिक। कुछ लोग खाने के बाद फल खाते, लेकिन कुरान करीम की जो तरतीब और जो अंदाज से बयान है उसमें ये चीज पाई जाती है। कौन है? भेज दिया, भेज रहा। जन्नतियों की जो तरतीब ताम बयान की गई है उसमें पहले फल हैं, फिर गोश्त है, फिर दीगर खुर्दोनोश की। हमारे यहाँ उमूमी तौर पर खाने के बाद फलों का इस्तेमाल, लेकिन अगर आप इस हिकमत को देखें कि पहले फल फिर ग़िज़ा, इससे मैदे में जो खमीर होता है और जो गैसेस होती हैं, गैर तबी सूरत हाल होती है और जो चीज़ें मैदे में गिराने का सबब बनती हैं, फलों में पानी भी होता है, गूदा भी होता है, रेशा भी होता है, मादनियात, नमकियात, सारी चीज़ें होती हैं। तो खाने से पहले जब हम कुछ देर पहले फलों का इस्तेमाल कर लेंगे तो वो चीजें जो खमीर का या बदहस्मी का, जलन का, दर्द का सबब बनती हैं उनमें राहत मिल जाए। अब रही बात के मौसमी फल, अब गर्मी है, गर्मी की आमद है, अब 3-4 फल ज्यादा। वैसे हर मुल्क में अपने अपने होते हैं। आज मेरी हिंदुस्तान में किसी से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि यहाँ कोई फल है, वो देखने को तो ऐसा फल टाइप है, लेकिन अंदर जब उसे छीलें तो नारियल की तरह पानी निकलता है। भाई मैंने सच्ची बात यह है कि देखना तो दरकिनार, मैंने सुना ही पहली दफा था। कहता है यहाँ आम मिलता है, हैदराबाद की बात हो रही। खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूजा है, गर्मा सरदा है, इस कबील से बहुत सारे फल हैं। सेब भी है, केला भी है। हमने जो मालजाती लिहाज से जिन चीजों को देखना है उनमें हमने पहले मिजाज की तशखीस करनी है, मरीज की जरूरियात को देखना है, मरीज के जो जिस्मानी रिक्वायरमेंट है उसको मद्देनजर रखना है। उसका कारूरा है, जबान है, आंखें हैं, नब्ज है, जिस तरीके से भी कोई आदमी तशखीस करता है। गर्मी का अगर मरीज है उसके लिए केले का मिल्क शेक है, उसके लिए तरबूज है, उसके लिए खरबूजा है, उसके लिए ककड़ी है, खीरा है और वगैरह वगैरह, ऐसी जिनमें पानी ज्यादा है वो जलन वाले उसमें काम। इसके अलावा आपने एक चीज और देखी होगी कि गर्मी में उमूमी तौर पर ठंडे अमराज पैदा, और ठंड में गर्मी के अमराज पैदा होते हैं। مثلا उमूमी तौर पर यरकान जो होता है, खारिश जो होती है, और इसी कबील से जो खुश्क किस्म के अमराज होते हैं ये सर्दियों में, यरकान भी सर्दियों में ज्यादा होता है। गर्मियों में हैजा होता है, बुखार होता है, ये चीजें आसाबियत की हामिल हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि गर्मियों में सर्दियों वाली अमराज
اور سردیوں میں گرمی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اب مثلا ایک آدمی ہے، اس نے کھیرے لیے اور پیٹ بھر کر کھیرا، اب کھیرے میں جہاں پانی بہت زیادہ ہے وہاں اس کے کھانے کے بعد نا پانی کی طلب ہوتی، اب آدمی لاشعوری شعوری طور پر یا بے دھیانی میں یا کم علمی میں یا کچھ بھی لگا لے پانی پی لیتا ہے، اب اس کو الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس سے دست آنا شروع ہو جاتے ہیں، پتلا پیشاب آتا ہے، نزلہ زکام ہو جاتا ہے، ہیضے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ جو پھل جن میں پانی ہے جیسے تربوز ہے، خربوزہ ہے، ککڑی ہے، کھیرا ہے، ان کے اوپر اگر آپ نے پانی پی لیا تو یہ پہلے ہی شوریت کا حامل ہوتی ہیں، اعصابی مزاج ہوتی ہیں، تو وہ طبیعت اس سے مینٹین نہیں رکھ سکتی، طبیعت اسے معتدل نہیں رکھ سکتی، اور اعصابیت کا غلبہ ہو جاتا ہے، پانی اور کھار جسم میں زیادہ ہو جاتا ہے، اور جسم اسے غیر طبی طور پر فارغ کرتا ہے، کہیں الٹیوں کے ذریعے، کہیں دستوں کے ذریعے، جسے ہم ہیضہ کا نام۔ اس لیے جو پھل عمومی طور پر جن میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جیسے ککڑی، تربوز، خربوزہ، گرما، سردا، ان کے اوپر پانی پینا بالکل ممنوع ہے۔ اگر پیاس لگتی بھی ہے تو بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا نمک منہ میں رکھ لیں، اس سے بھی آپ کی تسکین ہو جائے۔ اسی طریقے سے اب جیسے گاجر ہے، مولی ہے، شلجم ہے، ان کے اوپر اگر بے تحاشا آدمی پانی پیتا ہے تو یہ کیفیت پیدا۔ اب سیب ہے جیسے، اب یہ عضلاتیت کا حامل ہوتا ہے، اگر کسی کو دست ہیں اور ہیضے کی کیفیت ہے، الٹیاں ہیں، نزلہ زکام ہے، تو اسے کیلے، ککڑی، خربوزہ، تربوز اور ان چیزوں کے بجائے آپ سیب کا استعمال کر سکتے ہیں یا اسٹرابری کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی پیاس کو تسکین پہنچاتے ہیں، لیکن اس میں کھٹائی ہوتی ہے جو عضلاتیت کو تقویت دیتی ہے اور اعصابیت کو دباتی ہے، یہ ہیضے والے یا نزلہ زکام جو رطوبتی امراض ہے ان میں یہ فائدہ ہے۔ تو ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ مریض کو کس چیز کی ضرورت، اگر کثرت پانی کی ضرورت ہے، لو لگ گئی ہے، زیادہ گرمی لگ گئی ہے، زیادہ پسینہ آنے کی وجہ سے کمزوری ہو گئی ہے، آدمی ڈھال ہو گیا ہے، تو آپ کھیرے کا پانی دے سکتے ہیں، جوسر میں وہ اس کا پانی نکال لیں، ویسے کھلا دیں۔ بہتر ہے کہ ہلکا سا نمک اس کے ساتھ استعمال کریں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ جہاں کھار جسم کے اندر جاتی ہے وہاں پر تھوڑی سی نمکیات یعنی غدی وہ چیز سے بھی آ جاتی ہیں، تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے۔ اس لیے تربوز، خربوزہ اور ککڑی اور اس قبیل کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں نمک ملا کر کھانا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی بلڈ پریشر ہائی کا مریض ہے یعنی گردوں کا مریض ہے تو اس سے کالا نمک استعمال کر لینا چاہیے، کالے نمک سے بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا۔ یہ تو تھیں ابتدائی باتیں۔ اب ہمارے پاس پانی والے پھل ہیں وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتے ہیں، تو آپ انہیں اس انداز میں تجویز کریں کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے معدے میں جلن ہو رہی ہے یا درد ہوتی ہے، کھچاؤ پیدا ہوتا ہے اور یہ چیزیں ہیں، تو انہیں آپ کھانے سے کچھ دیر پہلے سلاد وغیرہ ویسے ہی کھلا دیں۔ قبض کی صورت میں بھی یہ چیز کر سکتے ہیں ہم۔ اور جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہے، دائمی قبض ہوتی ہے، ان کے لیے آج کل جیسے ہری مرچ ہو گئی، بند گوبھی ہو گئی، کھیرا، ککڑی ہو گیا، شلجم یا چکندر ہو گیا، ایسی جو ریشے دار چیزیں ہیں، یہ آدمی جتنی غذا کھاتا ہے، مثلا 2 روٹیاں کھاتا ہے، تو کوشش کرے کہ اب 1 روٹی کر دے اور 1 روٹی کی جگہ پر وہ سلاد استعمال کرے، تو بغیر کسی دوا کے، بغیر کسی معالجے کے آپ کا قبض ٹوٹ جائے گا، دائمی قبض ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک وہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اگر کسی کو زیادہ مقدار میں قبض ہے
اور کسی طریقے سے فائدہ نہیں ہوتا. لوگ کچھ سیرپ پیتے ہیں, کچھ حقہ سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں, تب انہیں اجابت ہوتی ہے. کچھ لوگ گولیاں کھاتے ہیں, ہاجمولے کھاتے ہیں, کچھ لوگ مسحل وغیرہ بہت سے تو جلاب تک لیتے ہیں, تب جا کر انہیں کئی دنوں میں فراغت ہوتی ہے. وہ لوگ دوائیوں کے بجائے اگر یہ جو میں ترکیب بتا رہا ہوں کہ کیلا تو خیر نہیں, مثلا جن میں ریشہ ہوتا ہے, جیسے کھیرا, ککڑی, بند گوبھی, شلجم اور یہ سلاد کے پتے, یہ چیزیں جتنی مقدار میں آدمی کھانا کھاتا ہے کم از کم اتنی ہی مقدار میں یا زیادہ مقدار میں وہ کھائے. کچی پکی اوپر سے نیبو نچوڑ لے یا سرکہ ڈال لے یا کچھ بھی ایسا کر سکتا ہے. اگر یہ آدمی دونوں تینوں وقت کم از کم دوپہر کو اور صبح کے وقت یہ لازمی کر لے. شام کو ممکن ہے کہ گیس کی کیفیت پیدا ہو جائے, لیکن یہ ہے کہ دوپہر کو تو پیٹ بھر کر سلاد کھائے. اور اگر صرف سلاد ہی سلاد کھائے, گاجرے کاٹ لے, مولیاں کاٹ لے, اور یہ اڑگم شڑگم یہ کر کے وہی کھائے نیبو نچوڑ کر, یا اس پر تھوڑا سا نمک اور سرکہ ڈال کے وہ کھائے, تو دائمی قبض کا مریض بغیر کسی اس کے ٹھیک ہو جاتا ہے. بواسیر کا مریض بھی اور وہ جن کے سدے پڑ جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہترین چیز ہے. تو موسمی پھلوں سے فائدہ لینا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. آگے سے آم آ رہے ہیں, اب جن کے جھائیاں اور سیائیاں اور یہ چھیپ اور یہ کیل مہاسے اور پھوڑے پھنسیاں نکلتے ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ کثرت سے آم کھائیں. ایک تصور پایا جاتا ہے کہ آم کے اوپر کچی لسی پینا چاہیے. نہیں بھائی, کچھ ضروری نہیں ہے کہ آپ آم کھائیں. اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں تو پیٹ بھر کر آم, 2-4 دفعہ کھانے سے آپ کا چہرہ تمتمانے لگے گا, یہ داغ دھبے اور یہ جھریاں اور یہ ساری چیزیں بیلنس ہو جاتی ہیں, آدمی کا رنگ نکھر آتا ہے. یہ بہت بڑا ایک راز ہے. پھر گردوں کے جو امراض ہیں, جن کے گردوں میں انفیکشن ہوتا ہے اور قطرہ قطرہ پیشاب آتا ہے, گردوں میں درد ہو جاتا ہے, پتھریاں پڑ جاتی ہیں اور گیس بن جاتی ہیں, سوکھا درد ہو جاتا ہے, ان کے لیے آم ایک بہترین قسم. اب آم آ رہے ہیں, میں نے کچے آم کی بتائی تھی, اب پکے آم کی بتا رہا ہوں, تو آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے. لیکن گرانی ہے, اب جو اچھا آم ہے وہ کئی 100 روپے کلو ہوگا, لیکن بہرحال اس ڈاکٹر کی حکیم کی دوا سے جو آپ وہاں ٹیسٹوں میں تکلیف کی حالت میں وہاں بھریں گے اور ان کی فیسیں دیں گے, وہ دوائیاں کڑوی کسیلی دوائیاں پھانکے گی, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ آم کھا لیں. ہاں, اگر پیشاب زیادہ جل کے آنے لگے یا جو بھی کچھ ہو, آپ دیکھیں کہ آم کی وجہ سے آپ کو گھبراہٹ, کثرت سے پسینہ آنا شروع ہو گیا, تو آپ کچی لسی کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن لازمی نہیں ہے کہ آپ کچی لسی آم کے اوپر ضرور پیئیں, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ہاں تو ادھر آم آتے ہیں, ادھر کچی لسی تیار ہوتی ہے, ادھر پیٹ بھر کے آم کھایا, اوپر سے 4 گلاس لسی کے ڈال لی. بھائی اس سے جسم کو فائدہ کم پہنچتا ہے. وہ کہ ٹھیک ہے کہ جسم سے کچھ فاضل رطوبات اور فاضل مواد اور وہ فضلات جو تکلیف کا سبب بنتے ہیں, گردے دھل جاتے ہیں, حالبین یعنی جو پیشاب کی نالیاں گردوں سے مثانے تک جاتی ہیں وہ صاف ہو جاتی ہے, مثانے کی قدورتیں صاف ہو جاتی ہیں, آدمی کا خون صاف ہو جاتا ہے, بھوک جگر یہ چیزیں بھی دھل جاتی ہیں. یہ اس کا ایک فائدہ ہے. لیکن اگر اوپر سے آپ لسی پیتے ہیں تو یہ فوائد کم حاصل ہوتے ہیں. اس میں نمکیات ہوتی ہیں, گردے جیسی اس کی شکل ہے, اور یہ گردوں کے لیے بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. تو آج کی جو محفل کا یا آپ آج کی جو ویڈیو ہے یا یہ سبق ہے, آج کا جو موضوع ہے, اس کی مناسبت سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیلا, تربوز, خربوزہ اور آم اور یہ چیزیں آپ ان کو اگر روٹی سے پہلے کھائیں تو زیادہ بہتر ہے. بعد میں بھی کھائیں گے اثر تو ہوگا, لیکن پھر طبیعت اس کھانے کی طرف مائل ہوگی. جو آپ نے کھانا کھایا ہے تو پھلوں کا وہ اثر نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. جب آپ خالی پیٹ ہی نہیں استعمال کریں گے اور کھانے سے کچھ دیر پہلے استعمال کریں گے, تو یہ جو فضلات ہوتے ہیں جو گرانی کا سبب بنتے ہیں, معدے میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں, گیس ہے, جلن ہے, معدہ کی گرانی ہے, آنتوں میں بوجھ ہے, پیٹ کا بھار ہے, یہ صاف کر دیتا ہے.
یہ اس کی ایک خاصیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحت و عافیت نصیب فرمائے، اور ہمیں لوگوں کے لیے خیر الناس من ینفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کی نفع رسانی کی کوشش کریں اور ان کے لیے سبب بنے۔ اللہ رب العزت ہمیں بہتری کی اور خلق خدا کی رفع رسانی کا سبب بنا۔